एग्रीकल्चर में कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि इन चीज़ों को हम अडेप्ट कर सकें, बेहतर बना सकें और चेंजिंग जो मौसम है, जो मुश्किलात हैं जो इन चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह ताला, उनके लिए हम अपना पूरा निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाना पड़ेगा जो इस मौसम को सह सके और अपना जो एग्रीकल्चर के तरीके का अपना जो अप्रोच है उसमें भी तब्दीली ले आने पड़ेगी ताकि हम अपने किसानों को फ़ायदा भी पहुँचाए और इस चेंजिंग मौसम में अपना इकॉनमी को अडेप्ट करें। मुझे जिस प्रोग्राम का मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो यही आपका अपना ज़मीन और अपना मकान का मंसूबा है। इसलिए उन दिनों में मैंने काफ़ी जो मुतासिर इलाके थे, चाहे वो यहाँ हो या बलोचिस्तान में, खुद दौरा भी किया और जिससे भी मैं मिला उनका एक ही रिक्वेस्ट था, एक ही हमसे मुतालबा था कि हमारे घर गिर चुके हैं, हमें घर बना दें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाह रहा हूँ कि हम वो वादा पूरा करें और उस तरीके से पूरे करें ताकि उनका जो हालात है, जो उनका इकोनॉमिक स्टैंडिंग है, उसमें हम बेहतरी लें और जब वो ना सिर्फ उनको पक्का घर मिलेगा जो कि क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए जा रहे हैं ताकि चाहे वो सख्त गर्मी हो या सैलाब उनको बर्दाश्त कर सकें, साथ साथ हम हर घर को सोलर का जो मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला, ये 2.1 मिलियन होम्स पूरा सिंध में बन रहे हैं। पहले स्टेज में तो वो इंशाअल्लाह ताला पहले बन जाए और फिर हम उनको सोलराइज करेंगे। इसलिए जिस तरीके से हमें महंगाई की वजह से और बहुत से मुश्किलात भी महसूस कर रहे, उसमें भी हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ दे सकेंगे। और जब इसके साथ साथ उनको ये एहसास मिलेगा तो उनका इकोनॉमिक स्टैंडिंग में, उनका इकोनॉमिक पावर में इजाफा, एक एसेट मिलेगा इन खानदानों को जो पहले वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि उनको एक पक्का घर भी मिलेगा और वो जमीन का भी मालिक बनेंगे। जब उनके पास ये एहसास होगा कि एसेट होगा तो फिर हर साल उस एसेट में उसकी कीमत का इजाफा और उनके ऊपर होगा कि अब इस एहसास के साथ वो क्या करना चाहिए, कि आने वाले नस्ल के लिए वो रखना चाहिए, या अगर वो कोई कारोबार करना चाहे या वो अपना ये एग्रीकल्चर करना है तो उनके पास अब एक एसेट है तो बैंक के पास जा सकेंगे कि मेरा एसेट को आप कोलैटरल में ले, मुझे लोन दे और उस लोन के मुताबिक अपना कारोबार कर सकेंगे, अपना एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो एक तरीके से ना सिर्फ एक क्लाइमेट का इस कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक मंसूबा है, साथ साथ औरतों को एम्पावर करने के लिए एक मंसूबा है और गरीबों को स्कीम दिया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरला स्कीम दिया। दिस इज़ द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र प्रोग्राम इन अ जनरेशन एंड इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जो सिंध से शुरू हुआ है, हम इस मंसूबा को ना सिर्फ सिंध में मुकम्मल करेंगे मगर मुल्क में, पूरा मुल्क में हम इसको लेके जाएंगे। ना सिर्फ सिंध के जो इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं मगर उसी सैलाब में जनूबी पंजाब के इलाके मुतासिर हुए, बलोचिस्तान के इलाके मुतासिर हुए, पख्तूनख्वा के इलाके मुतासिर हुए। और अफसोस के साथ वहाँ ऐसे मंसूबा तो शुरू नहीं, तो हम चाहेंगे कि हम वहाँ इस किस्म के भी मंसूबे लेकर आएंगे। और इस साल भी एक सैलाब पंजाब में भी हुआ था मगर वो ना आपका हमारे मीडिया के दोस्तों के नज़र आया, ना इतना फोकस सियासतदानों की तरफ, मगर वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत तबाही हुआ है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मॉनिटरिंग टीम जो पंजाब के जो सैलाब मुतासिर इलाके हैं वहाँ मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और इंशाअल्लाह ताला उन मुतासिर ख़ानदानों को भी, पंजाब के सैलाब के भी जो लोग मुतासिर हुए थे उनको भी हम इस किस्म के प्रोग्राम देना चाहते हैं जहाँ हम ना सिर्फ अपना पार्टी का जो नज़रिया है
وہ پورا کر سکتے ہیں اگر ان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں اور ان مشکل معاشی حالات میں اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے تنظیم ہے ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا محنت کرنا ہے، کیمپین کرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تاکہ ہم اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ پہ عمل کر سکے اور عوام کو اس معاشی اس مشکل وقت میں کوئی مدد دلوا سکتے ہیں۔ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ انفیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہے کہ الیکشنز ہو جائیں اور ہم عوام کے خدمت کر سکیں۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر مشکل میں نہ صرف ہمارے ساتھ دیا، پارٹی کے ساتھ دیا، مگر اپنے عوام کے ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالی یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشنز جیتیں گے، میرے ساتھ اسمبلیز میں ہوں گے اور ہم مل کے ساتھ کام کریں گے۔ بھائی آپ کا سوال بہت ٹائملی ہے اور مناسب ہے۔ ہم نے اپنا ٹائم جب وزیر خارجہ تھے ہم نے کوشش کیا کہ ہر فورم پہ اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہم فلسطین کے عوام کے نمائندگی کر سکے، جس طریقے سے ان کو مدد اپنا کیپیسٹی میں، ہمارے اپنے مسائل بھی ہے لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے کوشش کیا۔ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نہ صرف G77 پلس چائنا کا جو ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا سربراہی بھی کر رہے تھے، مگر OIC کا جو چیئرمین جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز ہے اس کا چیئرمین بھی ہمارے پاس تھے جب میں وزیر خارجہ تھا۔ تو دونوں بوتھ فورمز ہم نے ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو نہ صرف بولنے کا وقت دیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور جو ان کے کیسز چل رہی ہیں انٹرنیشنلی ان کے ساتھ پاکستان نے جتنا حمایت کر سکا یا جتنا ساتھ دے سکا اس پہ ہم تفصیل بھی آپ کو کسی کو کہہ سکتا ہوں۔ آج کا جو صورتحال بن رہے ہیں وہ تو ابھی کا بریکنگ نیوز ہے، چینلز پہ چل رہے ہیں، اور ہم صرف آج کے حالات کے مطابق اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ سے تاریخ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا، نہ صرف اظہار یکجہتی مگر جو بھی ہم سے ہو سکا ان کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا میرا ذاتی پوزیشن ہوگا، یہ ہر پاکستانی کا، ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کا سوچ ہے۔ چیئرمین صاحب، آپ چیئرمین بھٹو نے یہ OIC بنائی بورڈ کے موجود، تو اس وقت آپ کو یہ OIC کتنی فعال نظر آتی ہے، یا مسلم کنٹریز کے لیے یہ کتنی جس مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقاصد کے تحت اب بھی چل رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت سے فورمز ہیں، تو اقوام متحدہ کا فورم ہے، اور جو ہم نے قائد عوام نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس پہ ہم نے سب مل کے ایک آواز ہو کے ایشوز کو اٹھانے، پھر وہ ہمارے اوپر ہے اور ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم کتنا فعال ان آرگنائزیشنز کو بناتے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹائم پہ یہ کوشش کیا کہ جو ایشوز تھے وقت کے ان کو مناسب طریقے سے اٹھایا جائے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، یا وہ OIC کا فورم ہو، یا اگر میں بھارت کے سرزمین پہ تھا تو اپنا کوشش یہ تھا کہ ہم کشمیر کے عوام کا نمائندگی کرے جو کہ پورا مسلم دنیا کا ایک ایشو ہے، اور ویسے ہی پیلسٹائن کا ایشو پوری مسلم دنیا کا ایشو ہے۔ اب یہ کہنا کہ
OIC ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو وہ آج تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے وہ ایک الگ سوال ہے، مگر میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان سارے فورمز پہ نہ صرف پاکستان سے تعلق رکھنے والے مگر پورا مسلم دنیا میں لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حالات کے مطابق وہ مدد کر سکیں۔ جناب بھٹو صاحب، میں مکیش روپے کا ڈی ایم نیوز سے ہوں۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے آپ کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، تباہی کے کنارے پہ، اور یہ جو الیکشن چاہ، اس پر آپ کیا کہیں؟ میرا خیال میں جو بھی جمہوری سیاستدان ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہر برائی کا، ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ الیکشنز ہو، اور جمہوری پسند سیاسی جماعتیں، جمہوری پسند سیاستدان ہر مسئلہ کا حل الیکشنز میں دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے عوام کو وہ موقع دیا جائے، جو کہ انشاءاللہ تعالی جلد ملے گا، کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرے، وہ اپنے نمائندے چنیں، ان نمائندے کو اپنا مسائل کے بارے میں بتایا جائے، تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عوام منتخب کر کے حکومت میں بٹھا کے ان کو ایک ذمہ داری ملتا ہے، ایک مینڈیٹ ملتا ہے، ایک لیجیٹمیسی ملتا ہے، وہ پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے ایک آسانی محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ لیجیٹمیسی ہے، ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہو تو آپ کو دوسرے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کروانا جو ہے زیادہ آپ کو ایک آسانی محسوس ہوگا کہ آپ کو ٹائم بھی ملے گا، آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائے، وزیر اعظم بھی جائے، پورے کیبنٹ بھی جائے، اور وہ مناسب آپ کو ملاقاتیں نہیں ملتے ہیں، تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ایک افسوس کی بات ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کی مشکلات جو آج کل ہمارا جو انٹرم حکومت ہے ان کا سامنا، اس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، یہ مشکلات نہیں ہوں گے جب ایک منتخب حکومت آ کے یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان جو MRD کا موومنٹ چلایا، جو ARD کا موومنٹ کا حصہ ہے، کہ وہ ایسا کوئی بیان نہیں دے گا جو الیکشنز ہونے کے خلاف ہوگا۔ ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں، اور جمہوری جماعتیں، جمہوری کارکن ہمیشہ نہ صرف الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، الیکشنز کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جتنے جلدی ہو سکے وہ ضرور ہو۔ چیئرمین صاحب، آج جو ہے خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کیا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا اور تیسری بار جو ہے IMF سے عوام کو نجات دلائے گا۔ کیا یہ نواز شریف والے جو بات کرتے ہیں، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ یا ڈیل کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار نواز شریف جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ نظر آیا، پریس کانفرنس کیا، 15 دن بعد 20 دن بعد میاں صاحب آ رہا ہے، تو مناسب ہوگا کہ یہ پورا بوجھ جو ہے وہ میاں صاحب کا خاندان صرف نہ اٹھائے، وہ ایک پورا سیاسی جماعت کا قائد ہے، اتنا لمبا عرصہ ایگزائل کاٹ کے وطن واپس آ رہا ہے، تو خواجہ آصف صاحب کا اچھا ہوا کہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس ہوا۔ مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے۔ جو باقی ہمارا کولیگز ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو چکے، جو ہمارے ساتھ وزیر تھے، جو مسلم لیگ نواز کے وزیر تھے، مجھے تو وہ نظر نہیں آتے۔ لاہور میں ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں، ناروال میں ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے۔ خوش آمدید میاں صاحب، خوش آمدید کے شاکنگ تو ہوتا۔ ہم نے تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو، آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کی واپسی کے جب اعلان ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تمام ڈسٹرکٹ تنظیمیں تھیں، پروونسز کی تنظیمیں تھیں، تو انہوں نے اعلان کیا بی بی کی واپسی 18 اکتوبر، اور اس اعلان سے لے کے 18 اکتوبر تک آپ کو پاکستان کا نہ کوئی سڑک، نہ کوئی گلی ایسے نظر آئے گا جہاں پارٹی کا پرچم نہ ہوتا، پارٹی کے کارکن، ہم جشن منا رہے تھے، کیمپس لگا رہے تھے، پورا ماحول بنا ہوا تھا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو سیاستدان مسلم لیگ نواز میں ہیں اور ان کے فائدے بھی لیتے ہیں، ان کے وزیر بھی بنتے ہیں، ان کے ایم این اے بھی بنتے ہیں، اب ان کا امتحان ہے، ان کا قائد آ رہا ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں ایٹ لیسٹ مطمئن نہیں ہوں جس طریقے سے وہ اپنے علاقے سے اور علاقے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے یہ ساری شکایتیں ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ سب کو کام کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، سب کو حصہ لینا چاہیے، اور اگر میاں صاحب واپس آ رہا ہے تو یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا تو ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. مگر جو میاں صاحب کے وزیر تھے ان کو اب تھوڑا سا محنت کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں گیا تھا نا یہاں سے پائی روڈ کراچی سے نکلا، ہمارا سی میٹنگ تھا لاہور میں، تو وہاں بھی کچھ تعزیتیں تھے. میں فیصل آباد بھی گیا، لاہور میں 2-3 دفعہ ادھر گھوم کے آیا. لیکن جس طریقے سے آپ کا پینفلیکسز ہوتے ہیں، فلیگز ہوتے ہیں، تیاریاں چلتی ہیں، وہ مزہ مجھے نہیں نظر. چیئرمین صاحب، محمد موسیٰ نیوز سے. رائٹ. میرا آپ سے سوال ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو پاکستان وطن واپس آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے. کیا اتنی بڑی سزا جو ان کو ملی ہے وہ اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گی کہ وہ آئندہ الیکشن بھی لڑیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا تو آپ ٹریکٹر پر چڑھ کر احتجاج کر رہے تھے، اب 324 روپے لیٹر ہو گیا ہے، تو اب تک آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی سوال سے نہیں آئی؟ اسٹیٹمنٹ تو شاید آئے، اب ہم ٹریکٹر افورڈ نہیں کر سکتے احتجاج کرنے کے لیے. آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہو کہ چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہے، چاہے جو بھی مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس پریشانی میں، اس تکلیف میں، اس دکھ میں کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ، تو پاکستان کے عوام ان کے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کا اونرشپ لے، ہم ان کا مسائل کا حل نکالے اور ہم اپنا کام کریں. الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن آپ دور کریں، الیکشن تو ہو ہی نہ، آپ کام لے تو انٹرم گورنمنٹ سے کام لے. کیا کام لے سکتے آپ انٹرم گورنمنٹ سے؟ انٹرم گورنمنٹ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، وہ سپیس نہیں ہے، وہ لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ اگر وہ ریلیف دینا بھی چاہے عوام کو وہ نہیں دے سکتے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشنز کروائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتے، چاہے وہ نون لیگ جیتے، چاہے وہ فلانا ڈھمکا جو بھی جیتے، ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. جب پھر وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ کا بجٹ بناتے ہیں، آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں، دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں، تو ان میں ایک احساس ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، ہم نے ایسے باتیں کرنے ہیں، ایسے بجٹ دینا ہے، ایسے ڈیل بنانا ہے جس سے ہمارا عوام کو فائدہ ہو، تکلیف نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب سیلاب آیا تھا 2022 کا، تو سب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو دنیا سے پیسہ نہیں ملے گا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، دنیا یوکرین میں بزی ہے، یہاں بزی ہے، وہاں بزی ہے. اور ہم نے جب محنت کیا، یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ادھر بلایا، ہم نے جب جنیوا میں کانفرنس رکھا تھا تو ہمارا اپنا اینالسٹ کا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ کے علاوہ کسی چیف منسٹر نے یا کوئی اور وزیر جس نے اسکیم دینا تھا کہ آپ نے یہ جنیوا میں کانفرنس کیا ہے، اب ہم نے اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. جتنا کوآرڈینیشن اور آپ کو بھی معلوم ہے آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کے لیے اگر آپ اسکیم نہیں دیتے ہو تو فنڈز لیپس ہو جائیں گے. تو میں خوش ہوں کہ یہاں سے کچھ اسکیمز آئے تھے. بہتر یہ ہوتا کہ ملک بھر میں اس قسم کی اسکیمز آئے تھے تاکہ ہم اس کا فائدہ لے سکیں. یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو فائدہ پہنچے گا، لیکن جو گھر بن رہا ہے اس کے لیے سامان لینا ہے، وہ سامان آپ اپنے مارکیٹ سے لیتے ہیں، وہ خریدتے ہوئے آپ کی اپنے معیشت کو
فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سکیڈول اعلان نہیں ہوا ہے تو الیکشن ڈیٹ اعلان کرے, لیکن تب تک تو ہمارا ڈیولپمنٹ سکیمز کو چلنے دے. میرا ذاتی تو فائدہ اس میں نہیں ہے, لیکن پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے کہ چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا اسکیم ہو, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اسکیم ہو, اگر وہ چلتا رہے گا تو کسی نہ کسی کو روزگار ملے گا. کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ کنکریٹ, وہ اینٹ, وہ سامان لینا پڑے گا اور آپ کا معیشت کا پایہ چلے گا. اس وقت معاشی صورتحال برے ہیں. جو کام آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ سیلاب متاثرین کا کام ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کام ہو, وہ کسی ضد کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اور ہمارا اپیل ہے الیکشن کمیشن سے, انٹرم گورنمنٹ سے, کہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہ سوچے, آپ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے. اور پاکستان کے عوام کے جو کام کے سکیمز ہیں اس وقت وہ رکے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں کھولیں گے تو آگے جا کے حکومت تو میں الیکشن تو جیت رہا ہوں, آگے میں وہی کام چلاؤں گا, لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہر سکیم جو ہے وہ نہ صرف ڈیلے ہوگا, اس کا کاسٹ بھی بھرے گا اور نقصان آپ کا ڈبل ہوگا. چیئرمین صاحب یہ کہیں آپ کامیاب فارن منسٹر بھی رہے ہیں. ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے انڈیا میں, نہ ہی ہمارے فینس جو ہیں ان کو ٹکٹ الاٹ کیے گئے یا ویزا دیا گیا انڈیا میں ورلڈ کپ دیکھنے کا, اور نہ ہی صحافیوں کو. اور دوسرا سر یہ بھی سوال ہے سر, آپ ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے ہیں, تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کرکٹ, جہاں تک کرکٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم مل کے ساتھ حکومت میں تھے تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دیا تھا کہ میں اس کمیٹی کا سربراہی کروں جو وہ یہ فیصلہ لے کہ ہم ورلڈ کپ میں حصہ لے یا نہ لے. اور ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ پاکستان ڈرتا نہیں ہے, کسی میچ سے بھاگتا نہیں ہے, اور ہم اگر بھارت بھی جانا پڑے تو ہم بھارت جائیں گے.